बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मामूल की तरह जिस तरह हर जुमेरात और जुमा को हमारे साथ बशीर फ़ारूकी साहब होते हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं क्योंकि बशीर फ़ारूकी साहब इस वक्त तुर्की के दौरे पे हैं। तो इंशाअल्लाह अगले वीकेंड पे उनसे जो है वो ज़रूर हमारी मुलाकात होगी, आपकी भी उनसे यकीनन हमारे प्रोग्राम के तवसत से मुलाकात होगी। तो आज वैसे भी क्योंकि मुल्क में अमन व अमान की एक अजीब सी सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो इस वक्त मुल्क भर में मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज कर रहे हैं और अजीब जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का एक माहौल बना हुआ है पूरे मुल्क में। और इसी वजह से आज हमने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के लिए ये एक बहुत ही हमारे अहम मेहमान है, ख़ास मेहमान, उनको दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अकमल चौधरी साहब। आप एक तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या मिजाज है? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हीम भाई आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान की गिरफ़्तारी जो हुई है इस वक्त, इसका मुस्तक़बिल आपको क्या नज़र आता है? देखें, एक रिपोर्ट मतलब दो किस्म की ख़बरें आ रही हैं। एक रिपोर्ट ये है कि अभी तक कम से कम 8 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेजेस के ऊपर जो ख़बरें आ रही हैं वो हैं कि 47 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हैं, मतलब गोलियों की वजह से, किसी भी वजह से, और 1000 से ज़ायद जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। अच्छा, ISPR की जानिब से जो अभी बयान आया वो ये है कि पहले तहम्मुल से काम लिया, अब शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। तो ये गिरफ़्तारी जो हुई है खान साहब की, इसका क्या मुस्तक़बिल देखते हैं? पाकिस्तान की सियासत में क्या देखते हैं? प्लीज़ रोशनी फरमाइए। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो 9 मई का दिन था वो पाकिस्तान की तारीख़ में बहरहाल इज़ अ ब्लैक डे। नॉट विद रिस्पेक्ट टू दी ISPR प्रेस रिलीज़, अदरवाइज़ भी जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे मुल्क में ख़ुसूसन पंजाब और KP में जो हालात हुए हैं, मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जिस दिन हुई है तो उस दिन शाम के वक्त ये ख़बरें चलना शुरू हुई हैं, तो उस वक्त भी बिल्कुल यही तोड़ फोड़ थी, बल्कि उस वक्त इससे भी ज़्यादा थी। उस वक्त तो खैर वो ट्रेन्स को भी जला दिया था और बहुत बेतहाशा हालात ख़राब थे। तो कल जो है ना उसका भी जो है वो हमें 9 मई को, सॉरी परसों, उसका एक इम्पैक्ट नज़र आया है कि बहुत ही जो है वो हालात जो है वो तखरीब की तरफ जा रहे थे और बिल्कुल आवाम का कहें गुस्सा या उसको PTI के वर्कर्स का कहें या व्हाटएवर, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रॉपर तो अवेलेबल नहीं है ना, तो ऐसे हालात में फिर सभी लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं जो मुल्क दुश्मन, ख़ास तौर पे मुल्क दुश्मन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इवन पार्टीज़ की भी बात नहीं कर रहा कि ये PTI या PML, ये जो भी इस वक्त हालात हुए ना उनमें किसी पार्टी का फ़ायदा नहीं हुआ, किसी इदारे का फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासिर का फ़ायदा हुआ है। ये बात एक तयशुदा उसूल है। अब मुल्क दुश्मन अनासिर का फ़ायदा करने में जो है वो अवाम ने भी अपना रोल प्ले किया है, पार्टियों ने भी अपना रोल प्ले किया है, क्योंकि जैसे ही खान साहब की गिरफ़्तारी हुई है तो उसके बाद PTI की लीडरशिप को एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से चाहिए था कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको पुरसुकून रहने की तलकीन करते। ठीक है, लीडर्स के ऊपर इस तरह के वक्त आते रहते हैं। नेल्सन मंडेला की अगर हम मिसाल दें, 25 साल वो बंदा जेल में रहा है, उन्होंने तो इस तरह की कोई वायलेशन की तरफ नहीं गए, ना ही उन्होंने कोई इस किस्म की जो है ना वो चीज़ें की। कोई बड़े बड़े लीडर्स की अगर आप देखें उनकी ज़िंदगी में इस तरह के वक्त आते रहते हैं, झूठे सच्चे मुकदमे जैसे भी हैं, वो लॉ जो रूल ऑफ लॉ है ना वो प्रिवेल करता है। तो जो लॉ ऑफ द लैंड होता है उसको हर एक ने फॉलो करना होता है। तो उस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से एक ज़िम्मेदाराना जो रद्द-ए-अमल था वो नहीं आया, और मेरे ख़्याल में उन्होंने शायद इस किस्म की कोई प्लानिंग भी नहीं की गई थी। हालांकि जितनी बड़ी पार्टी है तो उस वक्त उन्हें इस किस्म की प्लानिंग करनी चाहिए थी कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का वाक़या होता है तो क्राउड को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, मगर ISPR का कहना है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से फ़ौज की अमलाक और तनसीबात के मतलब पर हमले करवाए गए हैं।
تو یہ جو منظم طریقہ ہے یہ تو ISPR تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کیا ہے. دیکھیں جب ایک ہجوم بے قابو ہوتا ہے نا تو وہ بے قابو سے مراد ہوتا ہے کہ لیڈر لیس ہوتا ہے یا ان کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا ہوتا, تو اس وقت پھر ہر ایک چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ اس میں لیڈر آ جاتے ہیں. مطلب ایک گروپ ہے اس میں 50 100 200 بندے, کتنے بندے گئے ہوں گے, کتنے تھے. اب ان میں سے کسی نے بول دیا کہ چلو یار وہاں چلتے ہیں, وہاں نہیں یہاں چلتے ہیں, کیونکہ لیڈر لیس ہے. ان کی اتنی اس وقت عقل اور شعور اور سمجھ کام نہیں کر رہا ہوتا نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کون سا ہماری پارٹی کے فیور میں ہے, کون سا ملک اور قوم کے فیور میں ہے, اس کا امپیکٹ باہر کیا جائے گا. وہ تو بس غصے میں ہوتے ہیں, وائلیشن کرنی ہے, انسرجنسی کرنی ہے. اور یہ کراؤڈ کہیں کا بھی ہو, چاہے وہ کسی ترقی یافتہ ملک کا ہو. آپ فرانس میں دیکھیں پچھلے دنوں پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں, دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح ہوا ہے, سری لنکا, انڈیا, مطلب ہر جگہ پہ اس طرح کے پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں. نارملی اسی طرح ہوتے ہیں جب جو ہے وہ لیڈر لیس کراؤڈ ہوتا ہے. تو اس میں جو ادارے کی میں کل بات کروں گا خاص طور پہ ISPR میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس بردباری کا, تحمل مزاجی کا پاکستان کی فوج نے مظاہرہ کیا ہے اور کرنا چاہیے تھا. ان کے سامنے ان کی اپنی عوام تھی, کوئی دوسرے تھوڑی تھے. اگر تو ہوتے وہ ٹیررسٹ اور کوئی غیر ملکی یا کوئی ملک دشمن عناصر, ان کو تو بھون کے رکھ دینا چاہیے تھا, لیکن ان کے سامنے وہ تو نہیں تھے نا. تو ان کے سامنے تو تحمل کا مظاہرہ کرنا تھا. ٹھیک ہے, لیکن عوام کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہماری فوج ہمارے اوپر گن نہیں چلا سکتی, نہیں چلائے گی. تو یہ اس میں انہوں نے اسی طرح کیا ہے, اسی طرح کرنا چاہیے تھا. لیکن کل جو انہوں نے پریس ریلیز جو جاری کیا ہے, میرے خیال میں وہ 25% کے قریب اوور ڈوز ہو گیا ہے. جو یہ میری ذاتی رائے ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ 25% اوور ڈوز ہو گیا. اس کو اگر جنرلائزڈ رکھتے کہ جی ملک دشمن عناصر جو بھی ہیں ان کا ہم کلا کما کریں گے, تخریب جو رول آف لا کو وائلیٹ کرے گا, وائلیشن کرے گا, وائلنس کرے گا, ہم اس کو جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے وہ فلاں کاروائی کریں گے, بجائے اس کے کہ کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کو اس میں اکیوز کرتے. ہو سکتا ہے ان کے پاس اس قسم کے کوئی ایویڈنسز ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے, دے نو بیٹر, بٹ یہ میرا ایک ذاتی رائے ہے. تو تاکہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا کولنگ پیریڈ جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتا. اور میرے خیال میں آج آہستہ آہستہ چیزیں کول ڈاؤن ہوتی ہیں. دیکھیں دنیا رکتی نہیں ہے, دنیا چلتی رہتی ہے. کولنگ پیریڈ جو ہے نا وہ آتا ہے آہستہ آہستہ, آج کل پرسوں. میرے اللہ کرے کہ حالات جو ہے وہ مزید وائلنس کی طرف نہ جائیں اور پیسفل جو ہے نا وہ اس کی طرف جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا PTI کے جو رہنما ہیں, خاص طور پہ PTI کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کو بھی شروع سے وہ اس طرح کی تھیم لے کے چلے ہیں سٹارٹ ڈے سے کہ مطلب جو ہے نا وہ نام لے کے کسی ادارے کے سربراہ کا وہ کرنا. بھائی اگر ہے بھی تو آپ اس کو انٹرنل میٹنگز میں کریں, ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کریں. ایسا پبلکلی اس قسم کی چیزوں کو میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر ایک اینٹی. انہوں نے ایسے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ وہ فلانا شخص ہے, اس کے خلاف ہم مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں, میں اتنا طاقتور آدمی ہوں, پاورفل, میں نہیں کروانے چاہ رہا. اچھا پھر یہاں اس پوائنٹ پہ انہوں نے جیسے وہاں پہ انہوں نے 25% زیادتی کی ہے تو یا وہ کی ہے, تو یہاں پہ خان صاحب نے بھی جو ہے نا تھوڑا سا مطلب جو ہے نا وہ اداروں کے بندوں, دیکھیں اداروں میں جو ہے نا وہ بندے نہیں ہوتے, یہ آپ یاد رکھیے گا, چاہے وہ آئینی ادارہ ہو چاہے وہ ایگزیکیوٹیو ادارہ ہو. آئینی ادارے سے مراد عدالتیں ہیں, الیکشن کمیشن ہے یا دیگر ادارے. اسی طریقے سے ایگزیکیوٹیو میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں, پولیس, فوج, آرمی, رینجرز یہ آ گئیں, یا دوسری DMCs, یہ مطلب یہ سارے ایک ایگزیکیوٹیو ادارے ہیں. تو ادارے خواہ کوئی بھی ہوں, ان میں پرسن میٹر نہیں کرتا, سیٹ میٹر کرتی ہے. جب ہم سیٹ کی بات کرتے ہیں کہ فلانا ڈائریکٹر جنرل ہے, فلانا چیف ہے, فلانا IG ہے, تو جب آپ کسی بندے کو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں جو ہے نا یہ اس بندے کو کہہ رہا ہوں. وہ اس وقت جب بھی آپ اگر کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس سیٹ کو کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو یاد رکھیں. دیکھیں اکمل بھائی, جو ملک ہے وہ کسی ایک ادارے, 4 ادارے یا 5 اداروں کا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یا کسی ایک سیاسی پارٹی کا یا کسی ایک پارٹی کا, کسی ایک جماعت کا نہیں ہوتا. ملک عوام کا ہے, اور یہ ادارے اس ملک کو تحفظ دیتے ہیں, ہے نا. بڑی ایک بیسک سی بات ہے. تو آپس میں ان کا کلیش نہیں ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں غفلت جو ہے وہ برتی گئی ہے, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. مطلب اور کسی نہ کسی کو اس موقع پہ آ کے سمجھداری سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے, ورنہ جس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے یہ حالات خراب ہوں گے. مطلب اگر لوگ گھر بیٹھ بھی گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سارا کھویا ہوا مقام حاصل ہو جائے گا انہیں؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے فہیم بھائی، جیسا میں ابھی اداروں کا ذکر کر رہا تھا نا کہ اداروں میں پرسنالٹیز کو اور ان کے عہدوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. بے شک ایسا ہی ہے. تو اگر آپ کسی بندے کا نام لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی پوزیشن کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور جب کسی کی پوزیشن کو کسی ادارے میں رہتے ہوئے آپ کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر اس ادارے کو الٹیمیٹلی آپ انڈائریکٹلی کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی کے بل پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہاں پہ خود تو نہیں بیٹھا ہوتا. تو اس کو پھر لہٰذا ادارے کو یا ادارے کے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. اب تک ایسی کوئی ہمارے یہاں پہ مثال ملتی بھی نہیں. یہاں آپ ایون اگر آپ آرمی کی مثال لیں، جب تک وہ حاضر سروس رہتے ہیں اس وقت تک جو ہے نا وہ یا ایون کوئی دوسرا ادارہ بھی ہو، ایز فار ایز دے آر سرونگ، کوئی اتنا نہیں کرٹیسائز کرتا جتنا پی ٹی آئی نے اس وقت کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد فردر بات ہے نا کہ کوئی ایک ایویڈنس بھی نہیں ہے نا، یا تو چلیں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو. اچھا سر، معذرت چاہتا ہوں میں، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت جو ایکشن میں لوگ تھے اور ان کے حامی اور فالوورز تھے، انہوں نے بھی ادارے کے اوپر تنقید شروع کر دی تھی. یہ کام وہاں سے شروع ہوا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. ابھی مجھے جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر جناب میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب نے. السلام علیکم میجر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام فہیم صاحب. آج تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہاں، کچھ صورتحال سب کی ہی ایسی ہے. آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں ان سارے حالات کو، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی کچھ جو مطلب آپ آرمی سے آپ کا تعلق رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کی یا ادارے کی ساکھ میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، یا یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ ضرورت سے اتنے نہیں خراب ہونے چاہیے تھے، تھوڑے سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی فہیم صاحب، دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس میچ میں آج حالات پہنچے ہیں اس آنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا. لیکن یہ بھی ایک روز روشن کی طرح عیاں چیز ہے کہ جو حالات اس وقت ہیں یہ لاجیکلی کنکلوژن پی ٹی آئی کا یہی ہونا تھا. جس طرح میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کافی دفعہ یاد سوچ چکا ہوں کہ کچھ سالوں سے جب پی ٹی آئی حکومت 2018 سے پہلے کی اور 2018 میں جو 3.5 سال انہوں نے حکومت میں گزارے، اور اس کے بعد جب ان کا انخلا ہوا حکومت سے تو انہوں نے بہت ہی کلیئر منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ قومی اداروں کو نشانہ بنایا، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا پاکستانی فوج کو. اور یہ جو اس کا جو ڈراپ سین تھا وہ یہی ہونا تھا جو ہم جو ہے وہ 2-3 سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، تو میرے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی اگلے آنے والے دنوں میں یہ سارے حالات نارمل ہو جائیں گے، چیزیں سنبھل جائیں گی، عمران خان صاحب کو مطلب ان کو رہا کر دیا جائے گا، یا ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کر کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے فہیم صاحب، جو اس وقت حالات ملک میں ہے اس سے زیادہ نیچے تو اب جانے سے رہے. آپ نے کل جس طرح آپ بھی سنا ہوگا کہ آئی سی آر نے جو کی ہے، اور اسی طرح یہ جو انہوں نے لاہور میں آرمی کے جو انسٹالیشن ہیں ان پر چڑھائی کر کے کیا، تو میری نظر میں تو یہ ناقابل معافی جرم ہے. چاہے یہ کچھ گروہ جو پی ٹی آئی میں شامل تھے ان کی طرف سے ہوا یا ان کے لیڈروں کی طرف سے اس چیز کو جو ہے وہ شہر دی گئی. جس طرح آج کل جو ہے اب وہ کلپس بھی آ رہی ہیں کہ جی جو صاحبہ ہیں انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنے جو ان کے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو انسٹیگیٹ کیا ہے. دیکھیے یہ تو ایک سسٹمیٹک چل رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے، کچھ مہینوں سے، اور جب سے یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت سے باہر گئی ہے. اس میں دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ جی یہ پودا تو لگایا ہوا اسٹیبلشمنٹ کا ہی تھا، اور
وہ آج جو خمیازہ ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے. دیکھیے کہ یہ جو کام اس وقت ہو رہا ہے یہ تو پڑوسی ملک کی بولی جا رہی ہے. آپ نے پچھلے دور دیکھا کہ KPK میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا جو سو کال انفلوئنسر تھے ان کو پے رول پہ لیا گیا اور کس طرح سسٹمیٹکلی جو ہے وہ فوجی اداروں کے خلاف، جوڈیشری کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر سوشل میڈیا پہ اگلا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کی آئندہ جو ہے اب وہ اجازت دی جائے گی. عمران خان صاحب کے بارے میں جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر وہ یہ اب جو ان کے کیسز چل رہے ہیں اس سے یہ بری بھی ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز کے اہل ہوں گے کہ وہ پاکستان میں کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ رول نبھا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. میرے صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا، پروگرام میں بڑا طرح گیا اور ٹھیک ہے، یہ بات بڑی ایک لاجیکل ہے کہ جن لوگوں نے بھی توڑ پھوڑ میں حصہ لیا ہے ان کو تو سزا ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مذاق بن گیا ہوا ہے. مطلب آپ کسی بھی سیاسی جماعت کا آپ حکومت سے جب اختلاف ہوتا ہے تو باہر نکل کے سڑکیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں. یاد ہے آپ کو وہ ایک وہ جو تھی جماعت اپنا تحریک لبیک، ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا. اور اس سے پہلے بعد یہ جو عمران خان کی حکومت میں اپوزیشن میں جو لوگ ہیں PDM والے، ان لوگوں کی دور حکومت مطلب اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا. تو یہ ہر دفعہ جو لوگ اقتدار میں نہیں ہیں وہ کیا یہی کام کریں گے؟ باہر نکلیں گے، جس کا دل چاہے گا وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے. احتجاج کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے اینڈ سے غیر قانونی طور پہ کام ہوا ہے تو آپ قانونی کام کریں، آپ مطلب اس راستے پہ چلیں جو صحیح راستہ ہے. سر آخری کچھ لمحات پلیز. وائلنس جو ہے نا، وہ وائلنس کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ نے اگر احتجاج کرنا ہے تو بھی بہت زیادہ ہی آپ کو درد اور تکلیف ہو رہی تھی تو آپ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بھی چلو پلے کارڈ ہی لے کے چلے جاتے. وہاں پہ توڑ پھوڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں سے آپ گملے اٹھا رہے ہیں، مور اٹھا، اس کو تو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور اس کی جس نے ترغیب دی ہے یا جو بھی اس میں عناصر انوالو ہیں، میرے خیال میں ان کو تو بالکل بھی نہیں نرمی نہیں برتنی چاہیے. بھائی کرنا ہے تو احتجاج آپ کر لو نا بھائی، احتجاج سے تو کوئی نہیں روک رہا آپ کو، لیکن وہاں پہ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا ایک آخری میں جملہ کہوں گا، یہ جو ریڈ لائن جو ڈرا کر کے رکھی ہوئی ہے نا ہم سب لوگوں نے، یہ ریڈ لائن، آپ کی جو ریڈ لائن ہے وہ میرے لیے سیٹسفیکشن ہے، اس کو میں عبور کروں گا. اور میری ریڈ لائن آپ جب عبور کرو گے تو اس ریڈ لائن کے قصے کو ختم کریں. ہماری صرف ایک ریڈ لائن ہے اور اس ریڈ لائن کا نام ہے پاکستان. بے شک پاکستان جو ہے نا وہ ہماری ریڈ لائن ہے. بس پاکستان کو جو ہے نا وہ پریویل کرنا چاہیے. باقی چھوٹی موٹی ریڈ لائن ہے، یہ ڈرا بھی ہوتی رہتی ہیں، ختم. تھینک یو سو مچ اکمل بھائی، آپ تشریف لائے. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.